प्रेसिडेंट ट्रंप ने 27 जून को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन कराने का दावा कर दिया है। इस मीडिएशन के दावे के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड डील की लालच दी थी या दबाव दिया था, और यूं प्रेसिडेंट ट्रंप ने 27 जून को एक बार फिर व्हाइट हाउस के अंदर रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कही, जैसा कि वो एज यूजुअल कहते हैं। हालांकि 18 जून को बहुत ही वाज़ेह शब्दों में भारत ने कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई और ना कोई ट्रेड डील की बात हुई थी। पाकिस्तान और भारत के बीच जो कोट अनकोट सीज फायर पाकिस्तान के मुताबिक और भारत के मुताबिक जो पॉज आया था, वो पाकिस्तान की आर्मी की रिक्वेस्ट पर आया था। अब अगर हम टाइम को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं तो उन दिनों पाकिस्तान ने भी ऐसी ही बात की थी। जब 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी तो पाकिस्तान ने भी कहा था कि हमने राब्ता किया था। लेकिन आज की दुनिया में हम जैसे नैरेटिव्स के दौर में जीते हैं। नैरेटिव का ये जो नारा था, ये सबसे पहले पाकिस्तान से उठा था कई साल पहले। जी, हम नैरेटिव बनाएंगे, हम नैरेटिव बनाएंगे। तो नैरेटिव बनाना ऐसा ही है कि जैसा आप कोई गोलगप्पा बनाएं और अपनी मर्जी का उसमें मसाला भरें। और अब मुझे यूँ लगता है पर्सनली कि नैरेटिव्स चाहे पाकिस्तान से आएँ, चाहे अमेरिका से आएँ, चाहे दुनिया के दूसरे देशों से आएँ, बड़े बड़े फोरम से आएँ, नेटो का फोरम हो, G7 का फोरम हो, G20 का फोरम हो, SCO का फोरम हो, सब नैरेटिव्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर शुगर कोटेड करना चाह रहे होते हैं हालातों वाक़यात को, या फिर अपने अपने देशों के जो नैरेटिव्स होते हैं कोट अनकोट, वो बनाए जाते हैं अपने अपने देशों की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो नैरेटिव से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का बार बार इंसिस्ट करना, बार बार कहना कि जी ये सीज फायर मैंने करवाया था। अब भारत तो ये कहता है ये सीज फायर था ही नहीं, हमने पॉज किया हुआ है। पाकिस्तान कहता है जी कि सीज फायर था, हमने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी। तो इस सारे अमल में अब प्रेसिडेंट ट्रंप का फिर 27 जून को एक बार ये कहना, जबकि 18 जून को भारत प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल आउट कर चुका है, मगर उसके बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल कहीं चले जा रहे हैं। जब भी उनको पीस प्रेसिडेंट बनने का कोई मौका मिलता है, शौक चढ़ता है और मीडिया के सामने उन्हें अपनी बात करना पड़ती है, तो वो फिर ये वाक़या भी बीच में ले आते हैं और इधर उधर से और वाक़यात भी ले आते हैं। और फिर ये भी एक रियलिटी है कि अभी ईरान इजराइल की जो जंग थी, उस जंग की कॉन्टिन्यूटी में अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स फेंके और उन बॉम्ब्स के फेंकने के बाद ईरान और इजराइल में सॉर्ट ऑफ सीज फायर हो गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ये मैंने करवाया, और उसमें बिल्कुल वो ठीक कहते सुनाई देते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहरहाल सीज फायर उनके कहने पे जो दोनों देश मानते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे हम सीज फायर कर रहे हैं, तो उन दोनों देशों ने अभी चंद रोज पहले सीज फायर कर लिया। तो अल्टीमेटली फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप के क्रेडिट में एक सीज फायर तो ऑफिशियली चला गया, ईरान और इजराइल का, और खुद उनके देश का यानी अमेरिका और ईरान के बीच भी फॉर द टाइम बिंग सीज फायर हो गया। चलिए 2 क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप को चले गए, और उन दोनों क्रेडिट के पीछे एक मज़े की कहानी ये है कि इजराइल को भी जो उन्होंने 12 रोज़ की जंग ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी, उस जंग को भी प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे
یا ان کے گرین سگنل پہ شروع کیا گیا، اور خود امریکہ نے جو ڈرٹی بامز ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ گرائے وہ تو خیر ان کے ڈائریکٹ کہنے پہ آپریشن ہوا. اور یعنی یہ دو ایسے سیز فائر ہیں جو جنگیں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کی یا کروائیں اور خود ہی سیز فائر کیا. اب دنیا میں جو جنگیں اور جگہوں پہ ہو رہی ہیں، 3.5 سال سے آلموسٹ یوکرین اور روس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس جنگ کو بھی شروع بائی دا وے امریکہ کے ایگریسو رویوں کی وجہ سے. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پاور میں نہیں تھے، امریکہ کے ایگریسو رویوں کی وجہ سے شروع کیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ کے ایگریسو رویے وایا یوکرین اتنے بڑھ گئے تھے کہ پھر روس نے اپنی سوورینٹی یا اپنے اوپر تھریٹ کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یوکرین کے کچھ حصوں پہ جو ایسٹ یوکرین کے حصے ہیں ان پہ قبضہ کر لیا تھا. حالانکہ روس کو کوئی زمین کی ضرورت نہیں، ٹیریٹری کی ضرورت نہیں، مگر وہ امریکہ کو اور نیٹو کو اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بار بار بھارت اور پاکستان کے بیچ سیز فائر کرنے کے نیریٹو کو کیوں اچھال رہے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیس پرائز چاہیے، پیس پرائز لینا چاہتے ہیں. اگر ان کو پیس پرائز واقعی دینے کی بات ہو تو وہ واقعی ہی انہوں نے جو ڈرٹی بام گرائے ہیں ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ، ان کی بنا پہ پیس پرائز مل سکتے ہیں. جیسا کہ اوباما نے جب سارٹ آف ڈرٹی بام افغانستان میں گرائے تھے تو اس کے بعد ان کو بھی پیس پرائز مل گیا تھا. تو پیس پرائز تو ان کو اس بات پہ ملنا چاہیے. لیکن چونکہ روس اور یوکرین کی بڑی ہی شدید جنگ کو وہ ابھی تک روک نہیں سکے تو وہ پھر ادھر ادھر سے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل بھی یہی ہے کہ ایک بات اگر ان کے دماغ میں پھنس جائے تو وہ پھر بار بار ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان کو کوئی روک نہیں سکتا. جو بات ان کے دل و دماغ پہ چھا جائے وہ اگر بار بار نہ دہرائیں. اب دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کو کنسرن بھی چلا آ رہا ہے، خاص طور پہ 1 سال سے، کہ پاکستان کچھ ایسے بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جس کی ریچ یو ایس تک ہوگی. ابھی ریسنٹ دنوں میں پھر سے اس کے حوالے سے ایک سٹوری بھی امریکن پریس میں چھپ گئی. تو امریکہ نے پہلے بھی پاکستان کی اور چائنا کی کچھ کمپنیز کو ایک طرح سے سینکشنز لگائی تھی، اور اب پھر تھوڑا سا شور مچا ہے. لیکن پاکستان کے چیف دا آرمی سٹاف کو بھی پچھلے ہفتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ بھی کروایا تھا اور بڑی تعریفیں کی تھی. اور یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹ انیوژل واقعہ تھا کہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ کسی بھی دیش کے سپہ سالار کو اپنے پاس بلائے اور وہ سپہ سالار ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی نہ ہو. تو وہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا. اور ظاہر ہے وہ واقعہ صرف اور صرف بھارت کو انوائے کرنے کے لیے نہیں تھا. وہ واقعہ اس وقت ایران کی اسرائیل کے ساتھ جو جنگ چل رہی تھی اس کے تناظر میں ایک فیصلہ کن پالیسی بنانے کے حوالے سے تھا. اور مائیکل کوریلا اور پینٹاگون کے دوسرے جرنیل چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل لیں، کیونکہ اس وقت کچھ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کس حد تک آگے بڑھتی ہے اور پھر آگے بڑھنے کی صورت میں پاکستان کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے. اب جب کہ سیز فائر ہو گیا ہے ایران اور اسرائیل میں، مگر ایسا بھی معاملہ نہیں کہ ایران اور اسرائیل میں تمام معاملات بڑے ہی پرامن ہو چکے ہیں، یا ایون امریکہ اور اسرائیل کے بیچ تمام معاملات بڑے پرامن ہو چکے ہیں. یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو نیوکلیئر سائٹس کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو بری طرح تباہ کیا ہے، اور ان کے اپنے ہی ایک انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ نے کہا کہ اتنی بری طرح تباہی نہیں ہوئی،
اور ایران کے آیت اللہ خامنائی بھی کہتے ہیں اتنی بری طرح تباہی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے فارن منسٹر ایک ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں لگتا ہے کہ بہت بری طرح تباہی ہوئی ہے۔ خیر، اس پہ میرا ایک الگ سے ولاگ آنے والے دنوں میں آ رہا ہے، غالباً آپ کل ہی دیکھیں گے۔ ابھی میں اپنی بات چیت کو جاری رکھے ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے انہی دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سبسکرپشن، آپ کی طرف سے ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سوشل میڈیا پہ پھیلانا، یہ آپ کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ بات میں کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انسسٹنس ہے، جو مسلسل اصرار ہے، جو ان کا زور ہے کہ ہاں میں نے ہی انڈیا اور پاکستان کے بیچ صلح کرائی تھی، بھارت نے ان کو اوپنلی کال آؤٹ کر دیا۔ اچھا، پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو کو سمجھتے ہوئے اور اپنی مجبوریوں اور اپنی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے اس بات کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے رہا ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دعوے کو بھارت جتنا کال آؤٹ کرے گا، اس سے امکان ہے کہ بھارت اور امریکہ کے رشتے خراب ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بھارت اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک رشتے ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہو سکتے، اتنے کیا، وہ کسی بھی لیول پہ خراب ہونے کا چانس نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور بھارت کے بیچ ضرور تھوڑی سی ترشی آ سکتی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ امریکی ریاست کا کوٹ ان کوٹ پھر نیریٹو ہو یا بیانیہ ہو یا فورن پالیسی ہو۔ فورن پالیسی بائی دا وے ایک الگ چیز ہے، بیانیہ ایک الگ چیز ہے، فیکٹ اور گراؤنڈ ریالٹیز الگ چیزیں ہیں۔ ان میں فرق سمجھنا، اور جب بھی کسی پولیٹیکل کمنٹیٹر کی آپ بات سنیں تو ان ساری چیزوں میں آپ فرق کو ضرور اپنے پیش نظر رکھا کریں۔ تو بہرحال پاکستان کی تو خواہش ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھارت انوائے کرے، بھارت کال آؤٹ کرے، تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غصہ آئے۔ اچھا، بھارت بھی ان کو 10 مئی سے 18 جون تک بھارت نے کال آؤٹ نہیں کیا۔ 18 جون کو انہوں نے جا کے کال آؤٹ کیا، لیکن اس کے بعد بھی بھارت کا میڈیا یا بھارت کے سرکاری آفیشل شاید کو تھوڑی بہت پھر کلیریفیکیشن دے دیں، کال آؤٹ نہیں کریں گے۔ وہ بھی پاکستان کی اس کانسپیریسی کو زیادہ بائی نہیں کریں گے، اور وہ ایک رسپانسیبل ریاست ہونے کے ناطے بھارت نہیں چاہے گا کہ خام خواہ کے پیٹی ایشوز میں الجھا جائے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پیٹی ایشوز میں الجھے رہیں گے۔ ایک تو ان کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے، ان کے ایگو سینٹرک رویے کو سوٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انٹرنیشنل لیول پہ جیو پالیٹکس کی پبلک کنزمپشنز ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اب دنیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس نیریٹو کو ادر دین انڈیا اینڈ پاکستان کیسے بائی کرتی ہے؟ دنیا کو بھی گراؤنڈ ریالٹیز کا اور فیکٹس کا پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا جیسا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے بھی بھارت اور پاکستان کوئی 24/7 سوچ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ان کو تو اور کوئی کروڑ معاملات، اپنے اپنے دیشوں کی انٹرنل پالیٹکس، ٹریڈ پالیسیاں، اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کو ہر وقت جھیلنا پڑتا ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا کے فارن آفیسز اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ریالٹی کو سمجھتی ہیں، جو ریالٹی بھارت ان کو بتا رہا ہے آلموسٹ وہی ریالٹی ہے، لیکن دنیا بھی اس مسئلہ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کال آؤٹ نہیں کرنا چاہتی، یہ ان کا ایشو نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اور جہاں پہ اتنی غلط سلط باتیں کہتا رہتا ہے، ایک یہ بھی کہتا رہے، ایک کان سے سنتی ہے دنیا، دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ صرف اسی بات کو نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ساری باتوں کو، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں، بہت سارے ایسے ایکشن بھی ہیں جس پہ دنیا کو کان دھرنا ہوتے ہیں، جیسے نیٹو میں جو ملٹری ایکسپینڈیچر کا بجٹ ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے، یا پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی اسرائیل اور ایران کے مسئلہ پہ، یہ دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اہم مسئلہ تھا، اور روس یوکرین کے حوالے سے، اور بھی انٹرنیشنل فارن پالیسیز اور انٹرنیشنل ٹریڈ پالیسیوں کے حوالے سے، تو دنیا ان پہ فوکس رہتی ہے۔ پاکستان کا ایک ہی فوکس ہے کہ بھئی کسی طرح سے ہم بھارت کے خلاف کوئی پرووک کرنے والی سٹیٹمنٹ یا تو خود سے دے دیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آ جائے،
اور وہ ان کے لیے ڈھول بجانے کے لیے کافی ہوتی ہے. ان کے سوشل میڈیا پہ جو ہزاروں اکاؤنٹس ہیں ان کی ریاست سے ایفیلیشن کی بنیاد پر، وہ بس یہی ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ لگتا ہے یا پاکستانی ریاست کے ایلیٹس محسوس کرتے ہیں ان کا نظام چل رہا ہے. ادروائز ان کو جو چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں انٹرنلی بھی، ایکسٹرنلی بھی، اکنامیکلی بھی، وہ انارمس ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو ان کو فیس کرنا ہی ہے. تو ڈسٹریکشن کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو بار بار آنے والی انسسٹنس ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے. اور بھارت کو وہ ڈائریکٹ بھی پرووک پاکستانی ریاست کے ایلیمنٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جب آن اینڈ آف یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اس نیریٹو کے چکر میں پاکستانی ریاست کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے اور ان کی جیت ہو گئی ہے، ان کی فتح ہو گئی ہے، بس انہوں نے دنیا کو پہ قبضہ کر لیا ہے اور دنیا پہ وہ چھا گئے ہیں، تو وہ ایسا سوچتے رہیں، اس دھوکے میں جیتے رہیں. اور بھارت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا دشمن دیش جو ہے وہ دھوکے میں ہے اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ مسلسل دے رہا ہے. ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت انہوائے بھی کر رہا ہے لیکن وہ دھوکہ دے رہا ہے. اور جو خود کو دھوکہ دے کسی دوسرے کو کیوں ضرورت ہے کہ وہ اس کو دھوکہ دے.